बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन अमेरिका ने फिर रात को ईरान की तंजीमात के ऊपर हमले किए और जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से आबनाए हुर्मस पर बमबारी की। बहरीन, कुवैत और बाकी जो मुल्क हैं खलीजी ममालिक, वहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो रहा, सायरन बजते रहे और मकौल सेंटकॉम के कि हमने जो कुवैत और बहरीन जाने वाले मसाइल हैं उनको नकारा कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक तरफ ट्रंप जो है वो खामनाई साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों तरफ से हमले जारी हैं। दूसरी बड़ी अहम बात 10 जून 2026 10 जून 2026 इस दिन की ये क्यों अहम होने वाला है? इस दिन ऐसा क्या होने वाला है कि कुछ बड़ा आप सुनेंगे, कुछ बड़ी हैपनिंग होगी। इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि ये 10 जून एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी के लिए इतना अहम क्यों है। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनको सुनते हुए आ रहे हैं, आप इनकी कैलकुलेशन आपके सामने रखते हैं और चीज़ें उसी तरह डेवलप हो रही हैं जिस तरह हम आपको स्टेप बाय स्टेप अवेयर कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं और जिस तरह हम आपको जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम कि किस तरह ये हालात बदलेंगे, हालात का अगला नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, ये हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। उसामा साहब पहले तो आ जाते हैं कि करंट सिनेरियो है, फिर बताएं कि 10 जून एक बड़ी शख्सियत के हवाले से क्यों क्या होने क्या वाला है, ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जंग है जिस तरीके से तेज़ हो रही है, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा खुद भी कि ये अभी बंदरगाहों से मामला, ऑयल रिफाइनरीज और इस सब में हर किसी को जैसे ना किसी तैयारी का मौका दिया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है और ईरान ने ये साबित किया है कि ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड और अभी तक वो अपनी जो फर्म अपनी शो कर रहे हैं जिस तरीके से। और ये जो फाइट है इन बिटवीन, आपने सुनी होगी, अभी जो बहस ट्विटर पे भी चल रही है, वैसे भी लबनान और अब्बास अरागची के दरमियान, लबनानी गवर्नमेंट है इसमें, तो वो कह रहा है कि भी अपने असल दुश्मन से जाके वो करो। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की वजह से ईरान एज ले रहा है लबनान का, जबकि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अगर इतनी मजबूत हो तो वो अपने अंदर बड़े बड़े ममालिक में कई तंजीमें और गिरोह जन्म लेते हैं और पल बढ़ रहे होते हैं और उनकी खातिर ये नहीं होता कि उनको ना रोकें और जाके पीछे पूरे मुल्क पे बमबारी कर दें। जैसे कि पाकिस्तान बड़ा अभी तक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट किए हुए है कि सीधा इंडिया पे नहीं मार रहा, हालांकि जिस दिन तालिबान और BLN पहले शुरू किया था ना ये सारा मामला, तो जवाब इंडिया में जाना चाहिए था। BLA का जवाब जब BLA अटैक करती उधर से जवाब इंडिया पे जाता। अब ये अगर इसराइल की स्ट्रेटजी पे चलें, अब हो ये रहा है जैसे तालिबान आते हैं पाकिस्तान पे हमला करते हैं, सारी उस पे करते हैं, या BLA आती है। अब BLA आती है तो हम इंडिया पे नहीं जाते, लेकिन हाँ हम तालिबान की उसको बिल्कुल ट्यून अप करते हैं जो उनके लिंक्स हैं। एग्जैक्टली ये सूरत हाल लबनान में है कि हिजबुल्लाह का अब गवर्नमेंट पहले तो मिक्स चला करती थी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम हिजबुल्लाह मिल के हुकूमत करते थे। तो अब मसला ये आ गया कि वो हिजबुल्लाह को तो रोक नहीं पा रहे, हिजबुल्लाह तो तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया कि उनकी जो रूहानी और डिवाइन सपोर्ट है वो किस तरह से, इसलिए लबनान को समझ नहीं आ रही कि भाई वो अब किस साइड पे, वो अपने क्रिश्चियन एफिलिएशन के तहत ट्रंप से एक होप रखते हैं कि शायद वो इनको बचा ले इसराइली इस सारी उससे, तो इसराइल उसमें किसी सूरत वो टल नहीं रहा, फ्रस्ट्रेटेड है।
اور یہ فرسٹریشن جو ہے وہ واضح ہے جس طرح سے بیروت پہ اور لبنان پہ وہ حملے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو موت نظر آ رہی ہے. حزب اللہ جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ تیزی سے یوں ہی آگے آتی رہی تو بس پھر ایک دن میری گردن، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے پکڑنا ہی ٹارگٹ ٹھہرے گا. اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی بحری بیڑوں کا کل سنا تھا، امریکی اس پہ لگے تھے، جس طرح سے ان کو واپس جانا پڑا تھا بحر ہند میں واپس، تو ڈیفینیٹلی یہ رزلٹ جو آج آ رہا ہے امریکی حملوں کی صورت میں، اور یہ سب یہ ہونا ہی تھا. اور ابھی مجھے صرف انتظار اس دن کا ہے جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، کہ جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یو اے ای اور باقی آئل ریفائنریز اور اس پہ کہانی شروع ہوگی. جب کہانی اس پہ جائے گی تو پھر آپ کو فوراً ہی لاک ڈاؤن، اور آپ کو تو فوراً انسٹنٹ جو کرائسس ہے پاکستان کو گھیر لے گا. اور یہ بس خبر کے آنے کی دیر ہوگی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے ایران کی آئل ریفائنری پہ مارا تو پاکستان میں 550 بلوچستان افیکٹ ہو گیا نا. تو اب جن کے گاہک ادھر سے لگے ہوں گے وہ نہیں افیکٹ ہوں گے راستے اور چیزیں، تو اوور آل جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکنزم ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ جیسے ہی خراب ہوگا یہ جیسے تعطل کا شکار ہوگی. یہ بہت زیادہ ہائی بننی ہے، 20 تک بہت زیادہ اس میں حملے چھپے ہوئے ہیں. اب جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں، جب پچھلے اس میں یاد ہے 28 سے پہلے حملے کا ہم کہتے اچانک ہوگا، تو 28 سے پہلے پھر ہو گئے تھے اچانک. اسی طریقے جب ہم کسی بھی اس کا بتا رہے ہوتے اس وقت تو ویڈیو نارمل لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب ہم کیا کریں، گھر پہ سر پہ لال بتی کر کے تو بیٹھ نہیں سکتے یہ خطرناک. اسی طرح جو یورپ ہے وہ کریٹیکل رہے گا 20 تک. تو یہ انٹرنیشنل سینیریو جو ہے اسی طرح خطرے میں ہے. بلکہ آپ لوگ ہم لوگ جو سویئر لاک ڈاؤن یا اس کو کسی بھی بہانے سے فیس کریں گے، جیسے کشمیر ابھی کر رہا، کسی بھی سیکیورٹی ایشو کے تحت آپ لوگوں کا یہ 2-3 ریفائنریوں پہ پڑنی ہے تو آپ لوگوں کے بھی یہ آ جانا لاک ڈاؤن جو ہے کسی اور بہانے. اور دوسرا جو ابھی انہوں نے پنجاب یہ جو چناب کا جو انڈیا نے کر دیا ہے، کمپنیوں سے کوئی ٹینڈر وینڈر مانگے ہیں پانی موڑنے کے یا کچھ اس طرح کے، وہ بھی ظاہری بات ہے ہمارے لیے ایک بنائے گا ٹریگرنگ ایشو ہے. اور اب آ جائیں کہ جو آپ نے 10 تاریخ کی بات کی ہے، دیکھیں عمران خان کے لیے 13 جون جو ہے اس کے چارٹ میں 5 نومبر 1952 صبح 10 بجے لاہور، اگر یہ ڈیٹ آف برتھ کو لیں، جو کہ موسٹ پروبیبلی اس کے قریب والے جو ان کے ہیں ہلکے وہ یہی بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو لیتے ہیں 5 اکتوبر، اس سے کہانی جو ہے وہ اور بنتی ہے. لیکن اب ہم مجبور ہیں، کیونکہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں جی ہم قریب گئے ہیں اور ہم نے ان کا چارٹ بنایا، تو اب مجبور ہیں اس پہ ریلائی کرنے پہ. تو اگر اس 5 نومبر 1952 اور صبح 10 بجے کا ٹائم کو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی، اگر کوئی سن رہا ہے سیریسلی تو اس کو ویریفائی کروا دے سسٹر سے یا کچھ بھی. تو 13 جون جو ہے عمران خان کی زندگی میں ایک ٹرننگ ڈے ہے. تو جو 10 جون کی بات ہے، 10 جون کے اسباب چیک کریں. یہ آپ کی جو کشمیر کا جو جی بی کا الیکشن 7، ان کی کال 9، سہیل آفریدی اور اس کی 10، یہ ساری کی ساری جو موومنٹس یا یہ جو انریسٹ کی کازز ہیں ان کو سامنے رکھے. اور اس وقت جس طریقے سے شہباز شریف گئے ہیں وہ اپنی نتالی بیکر کے ریسیپشن پہ، وہ تو ایسے لگا ہے کہ بھی سارے کے سارے ہمارے جو جتنے بڑے اور چھوٹے حاضری لگوانے گئے بھی آخری فوٹو جیسے ہوتی ہے نا فریم فوٹو، کہ یہ فریم فوٹو رکھ لیں ہم آپ کے تھے آخری لمحے تک. کیونکہ وزیر اعظم کو کسی صورت ہمارے سوٹ نہیں کرتا ایک ایمبیسڈر کی انویٹیشن پہ پہنچ جائے، اتنا ویلا پھر رہا. اور ادھر منسٹروں کی بھی لائنیں ہیں، باقی تو چلو جو لوگ اپنی اپنی شو کر رہے ہیں، لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ یہ اپنا آخری ایویڈنس دیتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے تھے پکے. اور خیر وہ بھی امریکہ کی، میں نے تو کہا ہے کہ امریکہ کی محبت پاکستان سے، امریکہ کی رسپیکٹ کیئر ان کے ایمبیسڈر لگانے سے ہی پتہ چل رہی ہے کہ ہاؤ مچ دے لو اس، اور ہمیں اپنا کتنا سمجھتے ہیں.
کہ اتنا بہترین ایمبیسڈر لگائی ہے, اور اس نے یہ چانسز بھی ختم کر دیے ہیں کہ اب ہم کبھی ڈچ کریں امریکہ کو, جب تک یہ ایمبیسڈر موجود ہیں. بڑی فرینڈلی ہیں اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے گرد جھمگٹا اب تک جتنے بھی ہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون لگا اور کون نہیں. آپ کا تو نہیں کوئی تعلق ادھر؟ اسامہ صاحب ان کی ایک تقریب تھی ان کی یوم آزادی کی, 275 تھا یا ایگزیکٹ نمبر سوری میں بھول گیا ہوں. ایک ان کی تقریب تھی جس طرح یوم آزادی ہوتا ہے, تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتے ہیں شہباز شریف میں اسی وجہ سے گئے. اور نیٹلی بیکر جو ہیں شی از ویری پرو ایکٹیو. انہوں نے جب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی اس میں بڑا اہم رول پلے کیا انہوں نے. شی واز ویری ایکٹیو. انہوں نے اب یہ ایران جو ثالثی پاکستان کر رہا تھا اس میں ان کا بڑا رول ہے. تو ایسے موقعوں کے اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ جاتے ہیں. لیکن 16 اگست کی تقریب جب پاکستان میں اگر ہو تو ہم نے تو نوکری کرتے ہیں, لیکن ہم اگر کسی کو انوائٹ کریں تو وہ آئیں گے. چلیں اگلی دفعہ ٹرمپ کو کریے گا نا ہیڈ آف اسٹیٹ کو انوائٹ 14 اگست پہ, پھر دیکھیں گے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے یا کون کون سے ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح کی اس پہ جاتے. ڈیکورم ہوتا ہے, اتنا نہیں کہ ایک ایمبیسڈر کی اس پہ جانا چاہیے وزیر اعظم کو ہمارے, اور جس طرح سے وہ نظر آ رہے ہیں. خیر یہ بھی آپ کو کہانی کتنی دور ہے بھائی. ایک تو آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کو کم از کم آپ کو تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سیریس لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی آخری فریم پکچرز کھنچوانے کے لیے یہ گئے ہیں. ریزن جو بھی ہو, ڈیکورم آپ کے اصول دنیا کے جو مرضی کہیں, ہمارا کام ہے آپ کو پرڈکٹ کرنا نا. میں یہ پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ فریم پکچر کے لیے گئے تھے سارے کہ ایک ہماری امریکی ایمبیسی میں یادگار پکچر ہو اور ہم رہ جائیں تاریخ کے باب میں کہ ہم بھی کبھی وزیر اعظم تھے اور ہمارے بھی امریکی دیکھیں. ہم تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کی سالگرہ پہ چلے گئے تھے, ایسا وزیر اعظم تھا میں. یہ وہ دن آنے والے ہیں, یہ اس کے لیے گئے ہیں اور اسی کی پکچر کا انتظام ہوا, اور کوئی چکر وکر نہیں ہے. جو پاکستان کا کرائسس بننے جا رہا ہے انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نکالے, بس کسی طریقے اتار کے پھینکنی ہے. اب جو چانسز بن رہے ہیں 10 تاریخ سے آن ورڈ, اس کے چانسز بھی بنتے جا رہے ہیں کہ یار بہانہ اچھا سا مل جائے, یہ تیل ہی مل جائے, لاک ڈاؤن ہی مل جائے حکومت گرنے کا, اور کسی طریقے قومی بنا کے بس اب ہمیں اچھے سے چہروں کے ساتھ جھولے اب کیونکہ ان کے ذہن میں اگلے جھولے ہوتے ہیں, یہ جھولے نہیں دیکھتے, یہ سوچتے ہیں اگلی دفعہ کس منہ سے آنا ہے. تو اس کے گرنے کے سٹائل پہ طے ہوتا ہے. جیسے عمران خان نے پنجاب حکومت جب گرائی, بڑا لوگوں نے ان کو منع کیا نہ کرو نہ کرو, لیکن پتہ ایسا کھیلا کہ فروری کے پھر 8 فروری کے الیکشنوں میں ٹرانسلیٹ ہوا, سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کو بھی جب گرنا ہوتا ہے, جب دیکھتے ہیں تو وہی گرنے کا سٹائل ذرا باجوے سے بن نہیں رہی تھی, حکومت جا ہی رہی تھی, ایبسلوٹلی ناٹ ہو چکا تھا, جو بھی وہ لو لیٹر تھا یہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ آ گیا تھا, پنجاب حکومت خود گرائی. ٹھیک ہے جی, اور کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ غلط پلے کر دیا, غلط کھلے اس کے بعد ہی شروع ہوئے نا, پولیس ہاتھ سے نکل گئی پنجاب کی, تو کھلے اور باقی ساری جو پکڑ دھکڑ اور سب کچھ. تو اسی طریقے سے اب یہ حکومت بھی کوئی اچھی سی نوڈ کے تلاش میں, اور مجھے لگتا ہے یہ آئل ریفائنریوں پہ بس جس دن ٹھوکنا ہے ایران نے یہ, اور 2-4 اور اس پہ انٹینس ہونا ہے, لاک ڈاؤن بہترین ہونا ہے, حالات قابو سے باہر ہوں گے, پرائسز 600 سے جب پیٹرول ہی اوپر نکل گیا بلکہ ملا ہی نہ جب, اور یہ ساری سچویشن بنی, تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے فرسٹریشن کو ختم کرنے کی؟ ایک دفعہ ان کے منہ سائڈ پہ کرو بھائی, ان کو سائڈ پہ کرو, اور سب یہ بھی چاہیں گے کہ بھائی بس اسی کے بہانے ہمیں گرا دو. کل کو ہم آگے کہیں گے کہ یار اس وقت اتنی جنگ تھی, نواز شریف صاحب کا آپ کو سٹائل پتہ ہی ہے پھر, اور اتنی جنگ تھی اتنا سب تھا اور وہ اس کے شکار ہم ہو گئے, ہم تو ادھر پرواز شاہین کی پرواز اور سب کچھ جو بھی ہم سن کے بوڑھے ہو گئے. تو یہ سچویشن ہے, اس لیے 10 تاریخ بڑا اہم دن ہے, کیونکہ 7 اور 9 کو جو ہیپننگز ہو چکی ہوں گی وہ بڑی انٹینس لگ رہی ہیں, اور اس سب کا سیکوینس جو جا رہا ہے نا وہ جا رہا ہے آپ کا 20 جون پہ. 20 جون پہ جو مارس ٹرانزٹ چینج کرے گا, وہ رضوان صاحب جو ٹرانزٹ چینج ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا پاکستان کو ایک آنچ دے گا.
بلکہ آپ وہ ڈائری نکالیں جو یہ پچھلے سال کی جو ڈیٹیں تھی، جب اپریل کی ہم نے مئی اپریل کی کریٹیکل ڈیٹوں کے بعد کہا تھا، ستمبر کی کوئی تاریخیں تھیں انڈیا پاکستان کی. لیکن اگر ان تاریخوں کو تو وہ تو تھی اپنی ماضی کی تاریخوں سے، جو ہم جب جنگ ہوئی ہے اس سال میں وہ کون سی مہادشا انتردشا اس کی بیس پہ نکلی ہوئی تاریخیں وہ ہیں ستمبر اور آگے. لیکن یہ جو ٹرانزٹ ہے نا بذات خود، یہ 20 کا جو ٹرانزٹ مارس کا آنا ہے، یہ انڈیا کی اس کو پاکستان کو انڈیا کو عوام کو پبلک پہ فوج کو چڑھتا چڑھاتا بتاتا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ ناظرین پہ ایک سوال جاتے ہوئے، پہلے آپ اسامہ صاحب چھوڑتے ہیں اور آج میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ناظرین کے لیے. وہ یہ کہ 8 فروری کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کے تحریک انصاف نے جھاڑو پھیر دیا، جو ہے نا وہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے. تو صرف سوال یہ ہے میرا ناظرین سے، جو میرے ویورز ہیں، کہ اگر دھاندلی کر کے یہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آئی ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ جو ممبران تھے، جو امیدوار تھے، وہ کتنے الیکشن ٹریبیونلز میں گئے ہیں؟ کتنے امیدوار الیکشن ٹریبیونلز میں گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فارم 47، یہ تو 17 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. سوال صرف یہ بتا دیں، یہ جو ہمارے ناظرین ہیں، کہ کتنے گئے ہیں. پراپیگنڈا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ مہم چل جاتی ہے نا. آج بھی تانا دیا جاتا ہے 17 سیٹوں والا. صرف مجھے لیکن پھر بھی چلے دھاندلی کو تو سائڈ پہ کریں، 90 سیٹیں تو ان کی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ تو سب سے زیادہ لیڈنگ جماعت تو ہے یا نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ہے؟ سر مجھے جواب ہی دیں. 27 کیسز گئے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں، صرف 23 پی ٹی آئی کے امیدوار لے کے گئے ہیں. باقی کے پاس عذرداری نہیں تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. 23 کے اوپر ابھی ان میں سے بھی بہت سارے کیسز اڑا دیے ہیں. چلیں جی مان لیا 23، صرف 23 سیٹیں. باقی یعنی ناظرین سے بھی ذرا پوچھتے ہیں نا کہ وہ تو ایک ایوے نہ کریں نا، 90 کے اندر 23 جمع کرو نا، پھر 120 کوئی کدھر پہنچے گا کوئی معاملہ. چلو یہ تو رجسٹرڈ ہو گیا، جو بیچارے شریف آدمی ذہنی طور پہ ہی ہار گیا ہوگا وہ تو لیڈنگ جماعت تو مانے نا. یہ تو نہ کرے نا کہ آپ 90 سیٹیں کر کے بھی آپ باقی جو کھا پی لیا وہ تو چلو چھوڑو، پھر بھی نہ مانے لیڈنگ. کہ 8 فروری کو اسٹریٹجی کامیاب ہوئی، پنجاب حکومت جو گرا کے کھیل کھیلا، جو عوام کو اپنی وہ جیسے کہتے ہیں جس طریقے سے بھی سمپیتھی گین کرنی تھی وہ کر لی گئی، اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. جی ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، اور اس سوال کا جواب آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں. کہ آپ کمنٹ کریں کہ کتنے کیسز جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں گئے ہیں. پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.